अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है पुरअसरार बिल्ली। बिल्ली के खून से जितने भी कतरे ज़मीन पर गिरते तो इनसे बिल्कुल असली एक और बिल्ली पैदा हो जाती और फिर वो भी अपने मुद्दे मुकाबिल पर झपट पड़ती। इसकी गराहट कान फाड़ने वाली होती, लेकिन एक नातीदा और माफूकुल फितर वजूद का बर्ताव जिसे लोग सालों याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वो मेरे लिए हर लिहाज से अहम था, क्योंकि इस दिन मेरी सालगिरह थी और इत्फाक से इसी रोज़ अम्मा और बाबा की शादी की सालगिरह भी आती थी। सुबह जल्दी उठना मेरे लिए जुए शेर लाने के मुतरादिफ था, मगर अम्मा और बाबा की खुशियों के ख्याल में से छलांग लगाकर बिस्तर से निकलकर अटैच बाथरूम में जा घुसी। मेरा मोबाइल फ़ोन मुसलसल बज रहा था। मैं मज़े से शावर लेते हुए तुझे अपना बनाने का जुनून छाया है गुनगुनाए जा रही थी। गर्मियों की सुबह में ठंडे पानी से शावर लेना कितना लुत्फ़ अंगेज़ अमल है, और ये तो वही अंदाज़ा कर सकते हैं जो सहर खेज़ हैं। जब काफ़ी देर बाद मैं फ़्रेश होकर वॉशरूम से बरामद हुई तो अम्मा जानी को कमरे के वसत में खड़े पाया। इनके हाथ में मेरा सेल फोन मौजूद था। बाथरूम सिंगर, इन्होंने लबों में मुस्कुराहट सजा कर इस अंदाज से मुझे मुखातिब किया कि मैं जहल सी हो गई। कोई गुल मेहर कंपनी की कॉल है, वहाँ से तुम्हें 10 बजे तक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अम्मा के मुंह से ये बात सुनकर जहाँ मुझे खुशी हुई वहीं मेरा जोश जाग की तरह बैठ गया। आज मैं कैसे जा सकती हूँ? आज तो सालगिरह है ना। क्यों नहीं जा सकती? सालगिरह प्रोग्राम तो बाद में है, ये सब ज़रूरी काम है आज का, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे पहले तरजीह यही होना चाहिए। मगर अम्मा, मैंने एहतजाजन करना चाहा तो उन्होंने खामोश कर दिया। बस फिर क्या था, जल्दी से नाश्ता करके इंटरव्यू के लिए निकलते ही बनी। बाबा चूँकि सुबह ही काम से चले गए थे, इसलिए मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट से जाना था। गुलमहर इंडस्ट्री शहर से कुछ हटकर थी, रहायशी इलाकों से कुछ दूर। सड़क के किनारे खड़े काफ़ी देर हो गई। कोई रिक्शा या टैक्सी मिल के न दे रही थी। मैं बार बार रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाती। ऐसे ही परेशानी के आलम में मेरी नज़र इस पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी, रेशमी बाल, चमकती स्याह आँखें, दिलकश सरापा। जाने कब से वो यहाँ मौजूद थी, मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। आज से पहले भी मैं इसे कई मर्तबा अपने इर्द गिर्द मंडलाते देख चुकी थी। आज मैंने इस पर गौर किया तो मुझे इस पर बेतरह प्यार आ गया। मैंने दूर से आती हुई टैक्सी को हाथ से रोकने का इशारा किया तो इसने भी सर घुमाकर मेरी नज़रों के ताक़ुब में देखा, फिर मुझे देखकर गुर्राने लगी। बिल्ली के इस तरह गुर्राने से मुझे खौफ सा महसूस हुआ, क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल ही सुनसान सड़क पर खड़ी थी, जहां कुछ देर पहले एक रिक्शे वाले ने रिक्शा में ख़राबी पैदा हो जाने के बायस मुझे उतार दिया था। टैक्सी जूं नज़दीक आती गई, मैं इसे रोकने का इशारा करती रही। अब के इसने बहुत अजीब हरकत की। वो मुसलसल कुराते हुए मेरे पैरों से लिपट गई। क्या मुसीबत है? मैं बड़बड़ाई। टैक्सी रुक चुकी थी। वो मेरे पैरों से लिपटी गुर्रा रही थी कि मैंने न चाहते हुए भी इसको एक पैर पर उठाकर किसी फुटबॉल की तरह दूर उछाल दिया। वो काफ़ी दूर जाकर गिरी और मैं ये देखने के लिए बिल्कुल ना रुकी कि इसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। जल्दी से टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर इसमें विराजमान हो गए। ड्राइवर ने झट से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सड़क पर रवां दवां टैक्सी तेज़ी से आगे बढ़ी थी कि सामने सुनसान सड़क पर
مجھے وہی کالی پیاری سی بلی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ بھائی صاحب گاڑی روکو، میں نے گھبرا کر کہا، مگر ڈرائیور نے شاید میری بات سنی نہ تھی۔ بھائی صاحب گاڑی روکو، اب میں نے ذرا چلا کر کہا، لیکن اس سے پہلے کہ گاڑی رکتی بلی گاڑی کے آگے آ چکی تھی۔ میاؤں کی زوردار آواز کے ساتھ وہ اگلے حصے سے ٹکرائی، پھر اچھل کر ونڈو اسکرین سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد پھسل کر سڑک پر جو گری تو گاڑی کے اگلے ٹائر نے اسے کچل کر رکھ دیا۔ کڑچ کی آواز آئی تھی۔ میں نے چلتی گاڑی کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر دیکھا۔ اس کا لہو اور گوشت کے ٹکڑے سڑک پر پھیل گئے تھے۔ لہو کے کچھ چھینٹے اڑ کر ونڈو اسکرین پر پڑے تھے۔ میں بدحواسی میں چیخ پڑی تو گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ مجھے اس کے کچلے جانے کا بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ بہت معصوم اور پیاری تھی۔ اس کے ساتھ ایک انسیت سی محسوس ہوئی۔ اسی طرح اس کا کچلا جانا مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ڈرائیور نے گھوم کر مجھے دیکھا۔ میں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ڈرائیور کا کہکا بلند ہوا تو میں رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے چہرہ آگے کی طرف کر لیا تھا، اس لیے میں اسے دیکھ نہ پائی، لیکن مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ ایک تو اس نے ایک معصوم بے زبان جانور کو کچل دیا اور اس پر میری بدحواسی دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اسٹوپڈ، میں نے دل ہی دل میں اسے صلاح سنائی، اور جب میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا وہ مجھے اور غصہ آیا، اور کوئی انجان سا راستہ تھا۔ مجھے گل مہر کی طرف جانا ہے، میں نے غصہ دبا کر کہا۔ اب تم وہاں جاؤ گی جہاں میں لے کر جاؤں گا؟ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا؟ میری چھٹی حس نے مجھے خطرے کا سگنل دیا۔ ایسے کیسے لے جاؤ گے؟ میں ہڑبڑا گئی۔ وہ کوئی ڈاکو یا جرائم پیشہ تھا۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہ ملے گا، میرے پاس کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہے، تم چیک کر سکتے ہو۔ میں نے اپنا شولڈر بیگ اس امید پر اس کی طرف بڑھایا کہ شاید وہ میرا یقین کر کے مجھے چھوڑ دے۔ ہاں، وہ فلک شگاف کہہ کے لگانے لگا۔ مجھے چیزیں نہیں درکار، مجھے تو تمہاری ضرورت ہے۔ میرے حلق میں پھنسی آواز نکلی۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری عزت خطرے میں ہے۔ کیا میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں؟ میں نے خود سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ بول پڑا۔ آرام سے بیٹھی رہو۔ تم کون ہو؟ میں نے تھوک نکل کر اس سے پوچھا۔ تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ یہ کہہ کر اس نے گردن پیچھے کی طرف موڑ دی۔ میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گول آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور آنکھوں کے گرد گہرے کالے حلقے تھے۔ دیکھنے میں قبول صورت تھا، مگر اس کا عجیب سا حلیہ اسے پر اسرار بنا رہا تھا۔ اب اس کا چہرہ برف کی مانند سفید پڑا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ایسے لگتا جیسے وہ کسی سرد خانے سے بھاگ کر آنے والا مردہ ہے۔ مردے کے خیال سے مجھے جھرسری سی آ گئی۔ میں اسے پہچان نہیں پائی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کچے میں اتار دی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پلیز میری بات سنو، مجھے چھوڑ دو۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں، میں نے گڑ گڑاتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا، جس کا اس پر رتی برا بھی اثر نہ ہوا۔ گاڑی ایک کھلے سے ویران پر اسرار میدان میں پہنچ کر رک گئی، جہاں دور دور تک کوئی ذی روح موجود نہ تھی۔ اب ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر باہر نکالا۔ اب وہ پورے قد سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ذہن پر بہت زور ڈالا مگر اسے پھر بے پہچان نہیں پائی۔ اس نے مجھے ایک پتھر پر دھکا دیا۔ میں خوف زدہ سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ سنو، میں کون ہوں؟ اس نے میری طرف پیٹھ موڑ کر کہنا شروع کیا۔ میں زرغام ہوں، وہ زرغام جو تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔
مگر تم نے غرور حسن میں کبھی اس دبلے پتلے عام سی شکل و صورت والے زرگام کی بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ میں بار بار کوشش کرتا رہا، تمہارے راستے میں آتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن تمہارے ہاسٹل میں آ گیا، مگر تم نے وہاں سے بے عزت کر کے نکلوا دیا۔ میں پھر بھی تمہارے گرد چکراتا رہا، تم نے مجھے جہاں دیکھا نفرت سے ذلیل ہی کیا، برباد کر دیا تم نے مجھے۔ میں تمہارے عشق میں اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے اپنی کن پٹی میں گولی اتار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ میں تمہارے عشق، تمہاری یاد سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، مگر میں وقتی اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے ابدی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی آواز عجیب سے غیظ و غضب سے لبریز تھی۔ جیتے جی تو میں تمہیں پا نہ سکا، مگر اب میں تمہیں بھی ایسے جان لیوا اذیت سے دوچار کر کے ماروں گا، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، تمہیں کوئی بھی مجھ سے دور نہ کر پائے گا، تم بھی ایک بدروح بن جاؤ گی۔ مجھے اس کی ایک بات بھی سمجھ نہ آ رہی تھی، باوجود ہزار کوشش کے وہ میری بات سمجھ سے باہر تھا۔ میں اسے جانتی تک نہ تھی، میں حیرت سے بت بنی اس کی صورت تک رہی تھی کہ اس نے میری طرف رخ موڑا اور آہستہ آہستہ مشینی انداز میں میری طرف بڑھنے لگا۔ وہ ابھی مجھ سے کچھ دور پر تھا کہ فضا میں دھماکے سے ہونے لگے، زمین زوردار آواز سے پھٹنے لگی اور زمین سے اس کے جیسے بہت سے استحوانی جسامت رکھنے والے مردہ نما انسان نکل آئے۔ میں خوف کے مارے گنگ ہو گئی، میں چیخنا چاہتی تھی، کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی۔ وہ ڈھانچے تھے یا مردے تھے، کسی جگہ پر گوشت لٹک رہا تھا، کسی کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں، زیادہ تر ان کا جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ ان سب نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا، میں نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں عبرتناک موت سے دوچار ہونے والی ہوں۔ میں نے خود کو متوقع موت کے حوالے کر دیا اور زندگی کی آخری گھڑیاں گننے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن دھوکنے کی طرح چل رہی تھی، کسی بھی صورت اب میرا بچنا محال تھا۔ زرگام اور اس کے ساتھی روحیں بتدریج مجھے گھیرے میں لے چکی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہی کہ دفعتاً میرے کانوں نے ایک ایسی آواز سنی، میاؤں میاؤں میاؤں۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا، بلی کی آواز سنتے ہی زرگام کی بدروح اور اس کے ساتھی ڈانچے نما بد روحیں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئیں۔ وہ شاید اس کالی بلی سے خائف تھے۔ بلی ایک طرف سے تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، ایک جمپ لگا کر ڈھانچوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی زرگام کی بدروح پر حملہ آور ہوئی۔ بلی کے پنجوں سے زرگام کے چہرے پر سے کھال ادھرتی چلی گئی۔ زرگام نے تکلیف سے بلبلاتے ہوئے بلی کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا اور زمین پر دے مارا۔ اب ڈھانچوں نے بلی کو گھیرے میں لے لیا اور اپنے استخوانی پنجوں سے اسے نوچنے لگے۔ لمحوں میں بلی لہو لہان ہو گئی۔ اس کی درد بھری میاؤں میاؤں سن کر میرے اعصاب چٹکنے لگے، لیکن پھر ایک عجیب ہی منظر میری آنکھوں نے دیکھا۔ بلی کی لہو جتنے بھی قطرے زمین پر گرتے، اس سے بالکل ویسے ہی کالی بلی پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح چند لمحوں میں بلی کے لہو قطروں کی بدولت پیدا ہونے والی بلیوں کی تعداد بدروح ڈانچوں کی تعداد سے بڑھ گئی۔ کچھ بلیوں نے زرگام کو نشانے پر رکھ لیا، باقی لاتعداد بلیاں ڈھانچوں سے نبر آزمائی ہو گئیں۔ میں سرابسمیہ سی ایک طرف کھڑی دو عجیب و غریب طاقتوں کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے تو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی میں ٹیکسی کی طرف بھاگی، ڈرائیور سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی، مگر جب میں نے ٹیکسی سٹارٹ کرنا چاہی تو ٹیکسی سٹارٹ نہ
ٹیکسی سٹارٹ نہ ہو سکی۔ اتنے میں بلیوں نے بدروحوں پر قابو پا لیا۔ زرغام کی چیخو پکار ہر طرف گونجنے لگی اور اس کے ساتھی ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ جیسے ہی کوئی ڈھانچہ ٹوٹ کر گرتا اس کے ساتھ ہی اس پر حملہ آور بلی بھی غائب ہو جاتی۔ اچانک میری نظر زخمی کالی بلی پر پڑی۔ اس کی جسامت بڑھ رہی تھی، بڑھتے بڑھتے وہ ایک قد آور ببر شیر کے برابر ہو گئی۔ پھر اس نے ایک جست لگائی اور زرغام پر ٹوٹ پڑی۔ زرغام کو لے کر وہ زمین پر گر پڑی۔ بلی کے شکنجے میں زرغام بری طرح پھنس گیا۔ بہت کوششوں کے باوجود قداور بلی کے شکنجے سے نہ نکل پایا۔ بالآخر کچھ ہی دیر میں وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ زرغام کی لاش ادھر پڑی تھی۔ اس کی بدروح دھوئیں کی شکل میں اس کی لاش سے نکلی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اتنے میں ٹیکسی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ میں یو ٹرن لے کر ٹیکسی کو موڑ چکی تو اچانک ہی بلی نہ جانے کیسے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اندر پہنچ گئی۔ میں نے بلی کو پیار سے دیکھا، وہ میری جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا چکی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی وہاں سے نکالی اور ایک انجان سمت کی طرف بڑھنے لگی۔ میں تیزی سے ٹیکسی چلا رہی تھی۔ میں نے بلی کو ایک بار پیار سے دیکھا، اس کے زخموں سے اب بھی خون نکل رہا تھا۔ میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی ہماری نظریں آپس میں ٹکرائیں، وہ میاؤں کی زوردار آواز سے ساتھ چیخی۔ میں فوراً سامنے دیکھا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ٹیکسی ایک بہت بڑے درخت کے ساتھ ٹکرا گئی۔ میں اپنی جگہ سے اچھلی، میرا سر سٹیئرنگ کے ساتھ اس بری طرح ٹکرایا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ گرم گرم خون میرے چہرے پر بہنے لگا۔ بلی کا مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ہاں، میرے کانوں میں زرغام کی منحوس آواز آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا، آج تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، ٹیکسی کے بونٹ میں آگ لگ چکی تھی۔ دھواں خطرناک حد تک پھیلا ہوا تھا مگر اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں ہر طرف سائرن بجنے لگا، اٹھ جاؤ روشنی، دیر ہو رہی ہے۔ امی کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں نے جھٹ آنکھیں کھولیں۔ الارم مسلسل بج رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر پسینے سے شرابور پڑی تھی۔ یعنی ایک خواب تھا، انتہائی خوفناک خواب تھا۔ وہ دن میرے لیے ہر لحاظ سے اہم تھا کیونکہ اس دن میری سالگرہ تھی۔ اس دن اماں ابا کی شادی کی سالگرہ تھی۔ اتفاق سے اسی دن انٹرویو کے لیے کال آئی تھی۔ اس بھیانک خواب کو بھول بھال کر انٹرویو کے لیے تیار ہونے لگی۔ ناشتہ کر کے گھر سے نکلتے میں نے 9 ادھر ہی بجا دیے۔ جب رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا تو باغ کھڑی ہوئی۔ گل مہر کمپنی پہنچتے میں نے 11 بجا دیے۔ ٹائم کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے میں ڈر رہی تھی۔ فرسٹ امپریشن ہی نیگیٹو پڑ گیا تھا۔ ٹائم کی پابندی جاب کے لیے لازم ہوتی ہے۔ میرے دل میں نوکری کی امید تقریباً دم توڑ گئی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں پوری طرح نا امید ہونے کے باوجود کمپنی کے ویٹنگ روم میں بیٹھی بے چینی سے ویٹ کر رہی تھی۔ خدا کر کے مجھے طلب کیا گیا۔ میں دل میں دعائیں مانگتی ہوئی بری طرح کنفیوز ہوتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی۔ میں نے جب آفس میں قدم رکھا تو شاندار آفس دیکھ کر میں اور پریشر میں آ گئی۔ ٹیبل کی دوسری جانب جو بندہ بیٹھا تھا اس کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ میں ڈری سہمی آگے بڑھی۔ ایکسکیوز می سر۔ کرسی پر بیٹھا وہ شخص گھوما۔ جیسے ہی وہ گھوما تو ساتھ ہی میرا دماغ بھی گھوم گیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھو۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ گویا ہوا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میرا نام زرغام ہے۔ اس نے تعارف کروایا تو میرے سر پر دھڑم دھڑم بم پھوٹنے لگے۔ مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔ سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت۔ وہ دوبارہ گویا ہوا، میں تمہارا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، تم کل سے جاب جوائن کر رہی ہو۔
سیلری اور دیگر ضروری تفصیلات تمہیں بتا دی جائیں گی۔ میں نے لفافہ تھام لیا۔ اپنے حواس قابو میں رکھو، اس جاب کے دوران تمہارا واسطہ بہت سے لوگوں سے پڑے گا، اس لیے تمہارے چہرے سے حماقت نہیں ٹپکنی چاہیے۔ اس نے میرے تاثرات سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، سوری سر۔ میں ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میں نے بلا ارادہ سوری کہہ دیا، جبکہ میں جانتی بھی نہ تھی کہ سوری کیوں کر رہی ہوں۔ اب تم جا سکتی ہو، اس نے ہنکار کر مجھے جانے کے لیے کہا۔ سنو، میں دروازے تک جا کر اس کی آواز پر پلٹی۔ تمہیں رات کے وقت کام پر آنا ہوگا، دن کے وقت یہ کمپنی بند رہتی ہے۔ میں اس کی بات پر الجھتی ہوئی گھر چلی گئی۔ گھر میں جشن کا سماں تھا۔ اماں ابا نے پارٹی کا پورا انتظام کر رہا تھا۔ چھوٹی سی پارٹی صرف چند دوستوں پر مشتمل تھی، جس میں ہمارے عزیز و رشتہ دار شامل نہیں تھے۔ پارٹی کے ہنگاموں میں رات کا 1 بج گیا۔ بڑوں کی محفل جم گئی۔ اماں نے چائے کافی کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ ان میں کوئی میرا ہم عمر نہیں تھا، اس لیے میں اکتا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ابھی میں سیڑھیوں کے پاس پہنچی تھی کہ مجھے کسی کی کراہ سنائی دی۔ کراہ میں بے انتہا درد بھرا تھا، جسے سن کر میرے بڑھتے قدم رک گئے۔ میں نے ارد گرد ٹٹولی نگاہ دہرائی۔ آواز تو مسلسل آ رہی تھی۔ میں آواز کا تعاقب کرتے کرتے گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ وہاں جو میری آنکھوں نے دیکھا، اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ گھر کے اندر سے بڑوں کے کہکوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ میں نے بار بار آنکھوں کو مل کر دیکھا، یہ حقیقت تھی۔ میں اس کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کراہ پھر سے ابھرتی تو میں چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ صورتحال جو بھی تھی، مجھے فی الوقت اس کی مدد کرنی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اسے گود میں اٹھاتے ہی میرے ہاتھ پر چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا تو وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا، یعنی وہ زخمی تھی۔ میں اسے لے کر کچن میں چلی آئی اور ایک دیچکی میں پانی لے کر گرم ہونے کے لیے چولہے پر چڑھا دیا۔ وہیں ایک کیبن میں فرسٹ ایڈ باکس پڑا تھا۔ اسے نکال کر میں اسے لیے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے بیڈ روم پر بٹھایا، پانی میں ڈیٹول ڈال کر اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ اس کی گردن پر اس طرح سے کٹ لگے تھے جیسے کسی تیز دھار چاقو سے اس کی گردن کاٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس کے زخم صاف کرنے کے بعد میں نے پٹی باندھ کر اسے ایک کمبل میں لپیٹ کر بیڈ پر اپنے ساتھ ہی رکھ لیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس دوران وہ مجھے ممنونیت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ میں سو چکی تھی، مگر میرے ذہن کے کسی کونے میں ایک نسوانی آواز بھر رہی تھی، جو میرا نام لے کر مجھے پکار رہی تھی، روشنی اٹھو۔ میں اس آواز کو پہچانتی تو نہیں تھی، مگر آواز واضح تھی، اس لیے میں اس کو اپنی سماعت کا دھوکہ قرار نہ دے سکی۔ جبھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر دیکھو، تمہارے بغل میں۔ اب کہ نسوانی آواز میرے پہلو سے آئی تھی، میں نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ پوری طرح کمبل میں لپٹی تھی، اس کا صرف سر کمبل سے باہر تھا۔ ہلکی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں چھلانگ لگا کر بستر سے کود گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ریشمی سیاہ بالوں والی بلی انسانی آواز میں بول رہی تھی، وہی بلی جسے میں نے خواب میں دیکھا، اور میرا باس زرغام، وہ کیا بلا ہے۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ وہ بلی بول پڑی، ڈرو مت، میں تمہاری دوست ہوں، باس کے متعلق تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ اس کے اتنا کہتے ہی میری آنکھوں کے سامنے کا منظر پلک جھپکتے ہی بدل گیا۔ اب میرے سامنے بہت خوبصورت کالے لمبے بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی، جو میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ صحیح معنوں میں اس وقت میری سیٹی گم ہو گئی۔ اب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ مجھے اسے اٹھا کر گھر کے اندر لانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ کوئی پراسرار معاملہ تھا۔
جس میں پھنس رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، آؤ میرے قریب بیٹھ جاؤ، میرا نام پری ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، خوف کی زیادتی سے میری آواز حلق میں دب گئی۔ اس نے آگے ہو کر میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے پھر سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میرے بدن پر کپ کپی طاری تھی، ٹھنڈے پسینے بہنے لگے۔ تمہارا خواب سچا تھا، اس نے کہا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آئی کہ میں فورت حیرت سے چلا اٹھی۔ ہاں، وہ ایک خبیث روح ہے جو تم پر قابض ہو کر تمہیں بھی بدروح بنانا چاہتا ہے، مگر اب سب ٹھیک ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے اس کی سبز چمکیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خفگی سے مجھے دیکھا تو میں جھل سی ہو گئی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر یہ گندی سلفی طاقتوں کا ٹکراؤ ہے جس میں وہ تمہیں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی اس نے اپنے جادو کے زور سے بلی بنا دیا تھا۔ جب تم ویٹنگ روم میں تھی اس وقت میں بھی وہاں موجود تھی۔ تم وہاں سے بچ کر اس لیے واپس آ گئی کیونکہ میں نے زرغام پر قابو پا لیا تھا۔ جیسے ہی اس کے گرگوں نے مجھ پر وار کیا، میرا لہو زمین پر گرتے ہی اس کا جادو ختم ہو گیا اور میں اصلی شکل میں آ گئی۔ میں انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادی ہوں جسے زرغام اپنا غلام بنا لینا چاہتا تھا۔ میں بچپن سے تمہارے ساتھ رہتی آئی ہوں مگر کبھی تم پر خود کو ظاہر نہ کیا۔ میری وجہ سے زرغام نے تمہیں بھی اپنے نرغے میں لینے کی کوشش کی۔ وہ جس لڑکی روشنی سے محبت کرتا تھا، اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ اب ایک بدروح کی شکل میں وہ ہر روشنی نام کی لڑکی کو مار ڈالتا تھا۔ اوپر والے کا شکر ہے کہ تم اس کے چنگل سے نکل آئی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے دل نشین انداز میں مسکرائی۔ میں بھی بے یقینی سے پلک جھپک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یقین نہیں آتا نا، اس کی آواز بھی اس کی شخصیت کی طرح سحر انگیز تھی۔ میں اس کی خوبصورت کے سحر میں جکڑتی گئی اور ایک بار پھر مسکرائی تو اس کی سبزی مائل آنکھیں بھی مسکرانے لگیں۔ مجھے بے ساختہ اس پر پیار آ گیا، ساتھ ہی اس کی باتوں پر یقین بھی۔ اس نے مجھے میرے بچپن سے لے کر آج تک ایسے واقعات بھی بتائے جن کو میرے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ اگلی صبح میں اور پری گل مہر انڈسٹری کی بلڈنگ کے باہر موجود تھے۔ ساری بلڈنگ جل چکی تھی، اب وہاں کسی کمپنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے پری پر پوری طرح یقین آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر ممنونیت سے مسکرا دی اور پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔